ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل صغير وكبير مستتر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بكلمة لا يبالي لها بالا ويحوي بها في جہنم. رواہ البخاری. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ رب رحمان کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا ہے. لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے، اور رحمت ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کہ جس گئے گزرے دور کے اندر، بت پرستی کے دور کے اندر، جن صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا، آپ کو اللہ کا نبی مانا، اللہ کو اپنا رب مانا، اور جبکہ اس دور کے اندر اللہ کو ایک ماننے کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا سوائے ایک جرم کے کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن ان صحابہ کے اوپر رحمتیں ہوں جن صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز کے اوپر لبیک کہہ کر ایمان لا کر دنیا کو دکھایا، پھر صرف خود نہیں اپنی اوقات کی قربانیاں دیں، اپنی اولادوں کی قربانیاں دیں، اپنی بیوی اور بچوں کی قربانیاں دے دے کر اسلام کے پودے کی آبیاری کی. یہ دین کا پودا پروان چڑھتا چڑھاتا ہم تک پہنچا، جس دین کا نام لے کر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیتے ہیں. تو سامعین کرام، اللہ رب العزت
कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं वकुल्लो सगीर व कबीर मुस्ततर। ऐ हजरत इंसान, तो किसी भूल के अंदर नहीं रहना चाहिए तुझे, कि तुझे बेपरवाही के अंदर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। तेरी हर छोटी और बड़ी बात, तेरी हर छोटी और बड़ी हरकत, तेरा हर छोटा और बड़ा अमल मुस्ततर लिखा जा रहा है। तो कभी ये न समझना कि मैं अंधेरे के अंदर, रात की तारीकियों के अंदर कोई छोटी हरकत करूंगा, कोई बड़ी हरकत करूंगा, मुझे देखने वाला नहीं, मुझे नामा अमाल मेरा को लिखने वाला नहीं, मेरा रिकॉर्ड जमा नहीं होने वाला। इस भूल के अंदर कभी नहीं रहना। अल्लाह फरमाते हैं तेरा हर इशारा, तेरी हर बात, तेरा हर अमल ये हमारे पास लिखा जा रहा है। हमने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिकलिमतिन ला युबालि लहा बालन व यहवी बिहा फी जहन्नम, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा अपनी जुबान से कोई जुमला निकालता है, बात करता है, कोई बोल बोलता है, अपनी जुबान से अल्फाज निकालता है, लेकिन परवाह नहीं करता, सोचता नहीं कि मैं अपनी जुबान से क्या अदा कर रहा हूँ, कैसे जुमले अदा कर रहा हूँ, कैसी बातें अपनी जुबान से निकाल रहा हूँ। बंदा परवाह नहीं करता, लेकिन बसा औकात वो बातें इतनी बुरी होती हैं, वो जुमले इतने कड़वे होते हैं कि अल्लाह को इतने नापसंद होते हैं। बंदा सिर्फ और किसी गुनाह की वजह से नहीं, सिर्फ इन्हीं जुमलों की वजह से वह यहवी बिहा फी जहन्नम, बंदा जहन्नम के अंदर चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात के अंदर बात मौजूद, आपने फरमाया बंदा बस औकात ऐसा होता है कि बंदा नेकी कर करके, नेकी कर करके आज भी की, कल भी की, परसों भी की, तरसों भी की, रोजाना की बुनियाद पे नेकियां करता है, अल्लाह का मुकर्रब होता चला जाता है, अल्लाह के करीब होता चला जाता है, जन्नत के करीब हो जाता है। बंदा अपनी नेकियों की वजह से बंदा जन्नत के करीब हो जाता है, और इतना करीब हो जाता है जितनी एक बालिश का फासला है, एक गिट का फासला है। फिर क्या होता है, बंदा अपनी जुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकालता है, कोई ऐसे जुमले निकालता है, कोई ऐसा बोल बोल बैठता है कि जो अल्लाह को नापसंद होता है। अल्लाह फिर बंदे को जन्नत के करीब, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करते, जन्नत से दूर कर देते हैं, जहन्नम के करीब कर देते हैं। फिर मेरे भाइयों, एक दूसरा बंदे की मिसाल दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा बुराई करता है, दिन रात बुराई कर रहा है, अल्लाह से दूरी इख्तियार किए हुए है, बंदा जहन्नम के करीब जा रहा है। अपनी बुराइयों की वजह से बंदा जहन्नम के करीब हो चुका है, उतना ही करीब हो चुका है जितना दूसरा बंदा जन्नत के करीब हो चुका था। जहन्नम और इस बंदे के दरमियान एक बलिष्ठ का फासला रह जाता है। फिर अल्लाह की तौफीक से बंदा कोई ऐसी बात करता है, बंदा कोई इतनी खूबसूरत बात करता है, इतना अच्छा कलिमा, इतना अच्छा जुमला बोलता है, इतना अच्छे अल्फाज बोलता है कि अल्लाह को पसंद आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को जहन्नम से दूर करके जन्नत के करीब कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, समझ ये आई कि हमारे जुमले, हमारे अल्फाज, हमारी बातें बड़ी पावर रखती हैं। हमारे जुमलों की वजह से हमारे ठिकाने का रद्दोबदल हो सकता है, जन्नत से दूर करके जहन्नम के करीब भी हुआ जा सकता है, और जहन्नम से दूर होके जन्नत के करीब भी जाया जा सकता है।
ان الفاظ کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کرنے ہیں، بری بات سے، برے الفاظ سے، ناراضگی والے جملوں سے ہم نے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم بس اوقات مذاق کے اندر بات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس سے پیار تھا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ جیتتی ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتتے ہیں۔ یہ ہے پیار اور محبت کی باتیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک دن کیا ہوتا ہے، وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دن بیٹھی باتیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد تھا نا، جو قد وہ چھوٹا تھا، وہ ٹھگنی قد کی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق کے ساتھ نا یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ جس طرح ہم کسی کو مذاق کر لیتے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہو، کسی کا قد بڑا ہو، ہم مذاق کے اندر کہہ دیتے ہیں، مذاق کر لیتے ہیں اکثر۔ لیکن میرے بھائیوں، مذاق کے اندر وہ کہہ تو بیٹھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہوا کیا؟ ہوا میرے بھائیوں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوا، غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، تو نے اتنے کڑوے جملے بولے ہیں، تو نے اتنے کڑوے جملے، اتنی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر ان جملوں کی کڑواہٹ کو، ان جملوں کے ذائقے کو دریاؤں اور سمندروں کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے، سارے کا سارا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اختیار رب کے ہیں۔ اللہ کسی کو درمیانے قد کا بنائے، اللہ کسی کو لمبے قد کا بنائے، اللہ کسی کو چھوٹے قد کا بنائے، اللہ کسی کو حسن دے دے، اللہ کسی کو حسن نہ دے۔ یہ میری رب کی قدرتیں ہیں، یہ میرے رب کے نظام ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں میرے بھائیوں رب کی قدرتوں کا مذاق اڑانے والے؟ یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حق کی بات آتی تھی نا، پھر وہ پیار محبتیں والی باتیں وہ آڑے نہیں آتی تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات علل اعلان کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عائشہ ہے جن کے ساتھ روزانہ اور تمام بیویوں سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے ہیں، لیکن جب بات آئی حق کی تو فوراً ڈانٹ دیا۔ عائشہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ ہے میرے بھائیوں ہمارے الفاظ کی پاور، ہماری زبان کی طاقت، ہمارے جملوں کی طاقت۔ بس اوقات ہم اپنے جملوں کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ بدل لیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے سے صحابی ہیں، مقتدی ہیں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ الفاظ کہے ہیں۔ اللہ کو عرش کے اوپر پسند آئے، اللہ کو یہ الفاظ بڑے پسند آئے کہ میرے بندے نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر میری تعریف کی ہے۔ جاؤ فرشتوں جلدی کرو، میں دیکھتا ہوں
تم میں سے کون یہ الفاظ سب سے پہلے لکھ کر میرے پاس لے کے آئے؟ وہ بھی تو الفاظ تھے، اتنی شان ملی ان الفاظوں کو، اتنا مقام ملا ان جملوں کو، ان باتوں کو، ان کلمات کو، کہ رب کائنات نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کون تھا وہ صحابی جس نے یہ الفاظ کہے؟ اللہ اکبر، بتایا گیا فلاں صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے جو یہ بات لکھنے کے اندر، یہ جملے لکھنے کے اندر وہ جلدی کر رہے تھے۔ ہر فرشتہ یہ چاہ رہا تھا کہ ان الفاظ کو، ان جملوں کو، اس تعریفی کلمات کو میں سب سے پہلے لکھ لوں، میں سب سے پہلے لکھ لوں۔ یہ بھی تو جملے، اور وہ بھی جملے ہیں میرے بھائیو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ تو سبق ہمارے لیے ہے، ہم نے اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے۔ ہر روز ہم جملے بولتے ہیں، ہر روز صبح سے شام تک اور رات کے حصوں تک ہم باتیں کرتے ہیں، ہم بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تحریریں پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین سے بہترین کرنا چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، اچھے الفاظ بولنے چاہیے۔ یہ ہے میرے بھائیو چند مثالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو یہ جملوں کی پاور تھی، یا جملوں کے جو رزلٹ آنے تھے، جملوں کی اہمیت تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے۔ اور ہاں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو رب کائنات کی عدالت کے اندر لایا جائے۔ رب کائنات فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال چیک کرو۔ نامہ اعمال چیک کیا جائے گا، نامہ اعمال چیک کیا جائے گا۔ فرشتے بتائیں گے، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، ایک دفعہ چیک کریں گے، 2 دفعہ چیک کریں گے، 3 دفعہ چیک کریں گے۔ یہ مختلف روایات۔ فرشتے بتائیں گے، یا رب کریم، اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں نہیں ہیں، ساری کی ساری برائیاں ہی ہیں۔ دوسری دفعہ چیک کیا جائے گا، تیسری دفعہ چیک کیا جائے گا۔ جب دیکھا جائے گا تو فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ، صرف ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، باقی سارا رجسٹر، باقی سارا نامہ اعمال سوائے برائیوں کے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اللہ اس کلمے کو، اللہ اس جملے کو اللہ نکال کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیں گے، باقی گناہ سارے کے سارے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیں گے۔ وہ صرف ایک جملہ، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہوا جملہ، وہ بھاری ہو جائے گا، گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ رب کائنات اس بندے کو ایک جملے کی وجہ سے ساری خطائیں، سارے گناہ مٹا کر کے رب کائنات اس بندے کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ کے اندر تھما دیں گے۔ یہ ہے میرے بھائیوں ہمارے جملوں کی طاقت۔ اسی طرح کی روایت موجود ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور زندگی جیسے مرضی گزر جائے، زندگی اچھائیوں برائیوں کے اندر، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی برائیوں کے اندر گزرے، یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی وہی بہتر ہے جو اچھائیوں کے اندر گزرے، پھر بھی اللہ نہ کرے گناہ ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے جس بندے کو آخری وقت، موت کے وقت اس جملے کہنے کی، ان الفاظ کہنے کی توفیق دے دی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس بندے نے آخری جملہ یہ کہہ دیا مرتے وقت لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ حدیث نکلی ہے کہ وہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ہاں میرے بھائیو، ایک اور بھی روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح و شام تین دفعہ یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ تو میرا رب ہے، یا اللہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ تو صرف اور صرف تو میرا رب ہے، کائنات کے اندر میرا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکتا، کسی قبر کے سامنے نہیں جھکتا، کسی حجر کے سامنے نہیں جھکتا، کسی شجر کے سامنے نہیں جھکتا، یا اللہ جب بھی پیشانی جھکتی ہے تو صرف تیرے سامنے جھکتی ہے، اور یا اللہ میں اس فیصلے سے یا اللہ میں تیرے ساتھ راضی ہوں کہ صرف تو میرا رب ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا، یا اللہ میں اس بات سے بھی خوش ہوں، یا اللہ میں اس بات سے بھی خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرا کوئی راہبر نہیں، رہنما نہیں، میرا کوئی قائد نہیں، میرا کوئی مرشد نہیں ہے، یا اللہ میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میں اس بات سے خوش ہوں، میں ان کا امتی ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں، یا اللہ میں اس بات سے بڑا خوش ہوں۔ تیسری بات کیا کرتا ہے وبالاسلام دینا، کہ یا اللہ میں اس بات سے خوش ہوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے ادیان موجود ہیں، دین ایک نہیں، بڑے بڑے ادیان موجود ہیں، یہودیت ایک دین ہے، عیسائیت ایک دین ہے، مجوسیت ایک دین ہے، رہبانیت ایک دین ہے، میرے بھائیو اس طرح کے کئی ادیان موجود ہیں، یا اللہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ جو دین تجھے قابل قبول ہے دین اسلام وہ میرا دین ہے، یا اللہ میں اس بات سے خوش ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت شام کے وقت رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا یہ الفاظ کہتا ہے، یہ پڑھتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ، تو میرا رب ہے، میں اس بات سے خوش ہوں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اس بات سے بھی خوش ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں اس بات سے بھی خوش ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملے کہنے والا بندہ کل قیامت کا دن ہوگا، 2-3 فضیلتیں آتی ہیں ان جملے کو کہنے والے کے لیے، 2-3 فضیلتیں آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جو بندہ ان باتوں کے اوپر دنیا کی زندگی کے اندر راضی ہوگا نا، کل قیامت والے دن رب کائنات اس بندے کو راضی کر دیں گے، مطلب جنت دے دیں گے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ الفاظ یہی ہیں، عمل یہی ہے۔ دوسری فضیلت میرے بھائیو یہ ہے کہ اس بندے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے ہاتھ کو پکڑ کے جنت کے اندر چھوڑ کے آئیں گے۔ کتنی دیر لگی، کتنے مشکل ہیں یہ الفاظ کہنے، کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ دعائیں، یہ جملے، یہ الفاظ، یہ اچھے الفاظ ہیں میرے بھائیوں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کو صبح شام پڑھنا چاہیے، جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی بہتر ہوں، کل قیامت والے دن کے لیے بھی بہتر ہوں۔ ایسے الفاظ کو دعائیں ایسے الفاظ یاد کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، جماعت کروا رہے ہیں، جائے نماز کے اوپر کھڑے ہیں، مصلے کے اوپر کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز والی جگہ سے تھوڑا سا آگے کو چلے، تھوڑی دیر بعد پھر اچانک سے جلدی سے واپس اسی جگہ پہ آ گئے۔ ایک دفعہ آگے کو گئے، دوسری دفعہ فوراً جلدی واپس اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے، نماز جاری رکھی، نماز پڑھا دی، جماعت ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرا،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا، ایسا واقعہ، ایسا حادثہ کبھی پیش نہیں آیا کہ آپ دوران نماز کبھی آگے ہوئے کبھی پیچھے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا تو دیں ماجرا کیا تھا، قصہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے صحابیوں، دوران نماز ہوا کچھ یوں کہ رب کائنات نے جنت اور اس کی نعمتوں کو میرے سامنے پیش کیا تھا، میرے سامنے پیش کیا تھا، جنت کے پھلوں کو پیش کیا تھا۔ میں نے ان پھلوں کے اندر ایک انگور کا بڑا خوبصورت خوشہ دیکھا، گچھا دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں اس گچھے کو توڑ لوں، اس خوشے کو، انگوروں کے خوشے کو توڑ لوں، اور توڑ کے میں نماز کے بعد آپ کے اندر تقسیم کر دوں۔ اور میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، یاد رکھ لو، اگر میں اس کو توڑ لیتا اور آپ کے اندر تقسیم کر دیتا، پھر قیامت تک وہ انگور کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہوا کیا، جب میں اس کو توڑنے لگا، اچانک سے رب کائنات نے جنت اور اس کی نعمتوں کو دور کر لیا، ان کے میووں کو دور کر لیا، اور جلدی جلدی رب کائنات نے جہنم اور اس کی ہولناکیوں، اس کی آگ کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ جو اس کی آگ ہے، اس کی آگ کی لو مجھے کہیں جلا نہ دے۔ میں فوراً واپس اپنی جگہ پہ آیا، اور میں نے جنت میں دیکھا، جہنم میں دیکھا۔ جہنم میں میں نے عورتوں کی کثرت کو دیکھا، جہنم میں میں نے عورتوں کی کثرت کو دیکھا، تعداد زیادہ تھی۔ وجہ کیا تھی کہ عورتیں اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں، عورتیں اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ زندگی بڑی اچھی طریقے سے گزر رہی ہے، بڑی ناز و نعمت والی زندگی گزر رہی ہے۔ خدا نہ کرے وہ بندہ، وہی خاوند، کبھی حالات ٹائٹ ہوئے، بندے کے اوپر حالات کی تنگی کا سامنا بندے کو کرنا پڑ گیا، بندے کے لیے مشکلات کا سامنا ہو گیا، بندہ گھر کے اندر کوئی چیز نہیں لا سکا، یا کوئی بھی مسئلہ بن گیا، پھر عورت انتظار نہیں کرتی، عورت پچھلے وقت کو نہیں دیکھتی۔ عورت پھر جب یہ بات کہتی ہے نا ناشکری کے طور پہ کہ میں جب سے میں نے تیرے گھر کے اندر قدم رکھا ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے خیر دیکھی ہی نہیں، تو اس جملے کی وجہ سے رب کائنات ناراض ہوتے ہیں۔ اس ناراضگی کی وجہ سے رب کائنات نے جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد کو زیادہ کیا۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، یہ بھی ایک بول ہے، یہ بھی الفاظ ہیں، اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی عورتیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں کی، بیویوں کی اس لحاظ سے تربیت بھی کرنی چاہیے۔ حالات اچھے یا برے آ جاتے ہیں، لیکن صبر سے کام لینا ہے، یہ ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی تربیت کرنی ہے۔ کہیں ان الفاظ کی وجہ سے، اس ناشکری والے الفاظ کی وجہ سے کہیں جہنم کا بالن کبھی میری بہن نہ بن جائے، کبھی میری بیٹی نہ بن جائے، کبھی میری ماں ان میرے بھائیوں ان الفاظ کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے جہنم کا بالن نہ بن جائے۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں، دو کلمے، دو جملے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان جو اللہ کو بڑے پسند ہے، ثقیلتان فی المیزان اگر ان کا وزن کر لیا جائے تو وزن کے اندر بڑے بھاری ہیں، خفیفتان علی اللسان اگر ان کو زبان سے ادا کرنا چاہے بندہ کوئی
کوئی زبان سے ادا کرنا چاہے تو بڑے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کا وزن میرے بھائیوں بہت زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ ان جملوں کو پڑھتا رہے، کہتا رہے، صبح کہتا رہے، شام کہتا رہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا جہاں ہمیں اپنی نیکیوں کے وزن کی ضرورت ہوگی، وہاں یہ جملے کام آئیں گے. وہاں نیکیوں کے وزن کے اندر اگر رب کائنات ان جملوں کو قبول کرنے کے بعد ڈال دیا تو میرے بھائیو یقیناً انشاءاللہ ہماری بخشش پکی اور سچی ہو. تو یہ ہے میرے بھائیو زبان کے الفاظ کی طاقت، اپنی زبان کی حفاظت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صبح کرتا ہے سارے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اگر زبان، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو تیری وجہ سے ہمیں مار پڑے گی، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. ایسی ہوتا ہے نا میرے بھائیوں. چھوٹی سی بات ہوئی، بندے نے غصے کے اندر کوئی الفاظ کہے، گالی دے دی، پھر نتائج آپ کے سامنے ہوتے ہیں، پھر معاملات بگڑتے ہیں. جھوٹ بولنا، بندہ زبان سے بولتا ہے نا، زبان سے بولتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، لیکن میرے بھائیوں جھوٹ کے نتائج دنیا کے اندر بھی سزا، آخرت کے اندر بھی سزا. اور جھوٹ بولنا منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے، اس بندے کے اندر ایک منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت موجود ہے، جو بندہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اور منافقوں کا جو انجام ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر جو منافق ہوں گے، نچلے گڑھے کے اندر. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، جب ہمیں موت آئے آخر وقت کلمہ نصیب فرمائے. اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق